खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। सैलाब से मज़ीद 27 अफराद गुज़श्ता 24 घंटों में जाँ बहक हो गए। NDMA की ताज़ा तरीन ये जो अदाद शुमार हैं, और इसके साथ मुल्क के 154 अज़ला में से 116 अज़ला, ये तफसीलात आप रोज़ाना की बुनियाद पर यकीनन सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। NDMA और हुकूमत के दीगर इदारे जो हैं वो इन तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक। लेकिन एक बात जो रिपोर्ट हुई मीडिया में और ख़ासी परेशान कौन है, और उसके जो असरात हैं वो अब आवाम तक भी पहुँचना शुरू हो गए हैं, वो ये कि हुकूमत ने ज़राअत और लाइफ स्टॉक के नुकसानात का जो इब्तदाई तखमीना लगाया है वो 1042 अरब रुपए है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। और पाकिस्तान में जो कुल सैलाब से तबाही आई है और उसका जो नुकसान है वो तो यकीनन जब ये पानी उतरेगा और उसके बाद आप उसका अंदाज़ा लगाएंगे, लेकिन कहीं ज़्यादा है। और जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि $10 अरब पाकिस्तान को दरकार होंगे मुकम्मल तौर पर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन को मुकम्मल करने के लिए। और इस यूनिसेफ ने भी एक रिपोर्ट दी और कहा कि 30 लाख से ज़ायद बच्चे ख़तरात का शिकार हैं सैलाब की वजह से, और जो वबाई अमराज हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा फैलने का ख़तरा है और फैल भी रहे हैं। और इसके साथ साथ तालीमी ढांचे को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और एक अंदाज़ इसी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 17,566 स्कूल्स जो इन इलाकों में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब और KP में थे, वो या तो मुतासिर हुए हैं शदीद या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। और मज़ीद भी 2 स्पेल्स की पेशन गोई की है महकमा मौसमियात ने कि और ये आ सकते हैं। इसके साथ साथ रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। सिविल और मिलिट्री इदारे इसमें अपना काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में उनको ख़त्म करने का ऐलान किया। ये एक रिलीफ है आवाम के लिए इस मौके पे जो दिया गया है। लेकिन सरकारी अदाद शुमार पे जाएँ या जितनी भी आलमी इदारे इस वक्त रिपोर्ट्स दे रहे हैं, हालात जो है वो इंतहाई ख़राब हैं। इस वक्त सिंध में दादू के मकाम पर जो है वो सैलाब जो है वो कई फुट पानी इस वक्त खड़ा है, और बहुत से देहात और लोगों के घर ख़ास तौर पे उस इलाके में। और अभी पानी ने ये मज़ीद नीचे सिंध में जाना है जहाँ पर ये मज़ीद तबाही फैला सकता है। और खुदा न खास्ता अगर मामूल से ज़्यादा दोबारा ये 2 स्पेल्स की जो पेशन गोई की आए तो मज़ीद हालात ख़राब होने का भी अंदेशा है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स की जानिब आऊँ, हमारे नुमाइंदे हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं स्वात से। रिजवान आरिफ जो इस वक्त ख्वाजा खेला में मौजूद हैं और मलिक इलियास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं बदीन से, दोनों पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। रिजवान, आपकी जानिब पहले मैं आता हूँ। स्वात में, कालाम में बड़ी तबाही मचाई, लेकिन क्या आम आसपास के बाकी इलाकों में भी उसने कोई असर डाला है वहाँ पे? क्योंकि जो वहाँ पे टेरेन है या जिस बुलंदी पर ये दोनों मकामात हैं, वहाँ से पानी ने सिर्फ ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट्स थी उन एरिया को डैमेज किया है और फिर वो निकल गया नीचे की तरफ। रिजवान जी बिल्कुल शहजाद, यहाँ पर स्वात का और कलाम का जो एरिया है ये बहुत हद तक जो है वो मुतासिर हुआ है। इसके अलावा इसके जो दीगर मुल्का इलाके थे, जिससे हम लोग कुछ इलाकों में हमारा गुजर हुआ, इंदिराबाद और इस तरह के और भी इलाके हैं बदीन वगैरह, तो वहाँ पर जो ये सैलाबी रेला है इसने बहुत ही तबाही मचाई है। मैं खसूसन बात करना चाहूँगा इंदिराबाद की। वहाँ पर एक जो कनेक्टिंग रिवर के साथ जिस तरह जो नाले होते हैं जो दरियाओं में जाकर मिलते हैं, वहाँ पर हमने ये देखा कि उस जो नाला है उसकी इतनी उसकी इफेक्टिवनेस थी कि जो उसके इर्द गिर्द के जितने भी घर थे उनको उसने बिल्कुल ही मलियामेट कर दिया था। क्योंकि जो वहाँ के जो मुकामी लोग थे जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये जो रेला आया था ये अपने साथ जो है वो बड़े पत्थर साथ लेकर आया था। इसके अलावा मिट्टी जो थी वो रेत अपने साथ जो है वो लेकर आया था। जो वहाँ के मुकामी लोग थे उनके घर जो हैं वो तबाह हो गए। कुछ लोगों को वहाँ से नकल मकानी करानी जो है उन्हें करनी पड़ी। हुकूमत की जानिब से जो है यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू रिलीफ का ऑपरेशन जो है वो जारी है। फौज पाकिस्तान की जानिब से भी। अच्छा रिजवान, एक सवाल ज़रूर बनता है कि जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्वात का दौरा किया था और उन्होंने कहा कि 2010 में जिन इमारतें तबाह हुई थी 2010 के सैलाब में, वहीं पे उसी जगह दोबारा तामीरात हुई। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था उन्हें कड़ी सज़ा की बात उन्होंने की थी, मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस ज़मीन में जो मकामी हुकूमत है या जो इंतज़ामिया है जिसने एट द फर्स्ट प्लेस उन्हें इजाज़त दी कि आप दोबारा से उसी गैर कानूनी तौर पर उसी जगह पर तामीर करें, उनसे कोई सवाल हुआ है कि वो क्या कहते हैं इस बारे में?
بالکل شہزاد، دیکھیں جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کی بات ہے تو انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جہاں پر جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی تھی وہاں پر دوبارہ ان لوگوں کو، ان مافیاز کو جو ہے وہ دوبارہ تعمیرات کی جو ہے وہ اجازت دی گئی. جو یہ مافیا ہے اس کے خلاف کارروائی جو انتظامی سطح ہے اس پر بھی انتظامی سطح پر بھی جاری ہے، حکومتی سطح پر بھی جاری ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف کی کال کے بعد جو مقامی لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے جو مافیاز تھے یا جو ہوٹل مالکان تھے جنہوں نے انسانی جانوں کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا، ان کے خلاف بھی کافی نفرت یہاں پر دیکھنے میں آئی ہے. انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں پر غیر قانونی تعمیرات دوبارہ کی گئی ہیں جو کہ رضوان آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، مجھے ایک وقفہ لینا ہے. اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملک الیاس صاحب آپ بھی ساتھ ہی رہیے گا، مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں، ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں پاکستان میں حالیہ جاری سیلاب کی. میرے ساتھ موجود ہیں رضوان عارف ہمارے نمائندے سوات سے، ملک الیاس ہمارے نمائندے بدین سے. اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں محمود اختر چیمہ صاحب، کنٹری ریپرزینٹیو ہیں انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر IUCN کے. آپ کا بہت شکریہ چیمہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. رضوان آپ سے بات ہو رہی تھی، یہ جو انتظامیہ ہے
ان سے سوال پوچھا نہیں ہے کہ آپ نے بھائی اجازت کیوں دی, کون اس کا ذمہ دار ہے کہ وہاں پہ جو نقصان ہوا ہے, یا دریا کے جو ایک اس کا نیچرل وے ہے وہاں پہ آپ نے اس کو روک دیا ہے, انکروچمنٹس کر لی ہیں, کچھ سوال تو پوچھا ہوگا یقیناً. بالکل شہزاد, جو انتظامیہ اصل میں ایک تو جو کلام والی سائڈ ہے جہاں پر زیادہ نقصان ہوا ہے, جو کمرشل چیزیں تھیں, جو ہوٹلز تھے, وہاں کی جو انتظامیہ سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک مافیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان مافیا کے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں. لیکن چیف آف آرمی سٹاف نے جب سے یہ کہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو جہاں پر یہ جو انتظامیہ کیا رضوان کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہاں پہ مافیا ہے, تعمیرات نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہاں پر دوبارہ جو ہے ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پر جو ہے ان کی میں واپس آتا ہوں رضوان آپ کے پاس, میں واپس آتا ہوں. ملک الیاس صاحب بدین سے موجود ہیں. ملک الیاس صاحب, یہ بتائیں کہ یہ سارا پانی بلوچستان سے, پنجاب سے, ایون کہ سندھ سے, آخر میں ٹھٹھا, بدین, سجاول, جہاں وزیر اعظم صاحب نے بھی دورہ کیا تھا, ادھر جا کے ختم ہوتا ہے. سو اس وقت تیاری وہاں پہ ہے, کیونکہ آلریڈی وہاں پہ سیلاب آ چکا ہے, مزید ریلے بھی وہاں پہ ادھر بڑھ رہے ہیں بدین کی طرف. دیکھیں جی, بدین میں جو ہے وہ بارشوں سے تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے. 600 ملی میٹر سے زیادہ بارش پڑی ہے, جو کہ 20 جولائی سے سٹارٹ ہوئی تھی, اور ابھی ایک ہفتہ قبل تک بارشیں جو ہے یہاں پر جاری تھی. اس سے تو نقصان ہوا, زمینیں تباہ ہوئی, فصلیں تباہ ہوئی. لیکن ہمارے پاس سب سے بڑا جو تباہی کا باعث بنتا ہے وہ یہاں پر ایک ایشیا کا سب سے بڑا ڈرینیج کا ہے, LBOD, لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین. اس کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کی ڈیزائننگ میں اتنی خامیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ جو اس کا نیچرل جو ہے وہ نکاسی ہے اس کو روک کر, اور اس کو غیر نیچرل طریقے سے پانی کو نکاس کر کے جو ہے سمندر میں پھینکا جا رہا ہے. اور اس کی جو ہے وہ 4500 کیوسک جو ہے یا اس کی جو ہے کیپیسٹی ہے. لیکن بارشوں کے بعد یہ اس نالے میں خیرپور, نواب شاہ, سانگڑ اور میرپور خاص اور تھر کا پانی جو ہے ہوتا ہوا جو ہے وہ بدین سے نکلتا ہوا یہ سمندر میں جا کر گرتا ہے. اس وقت 15,000 کیوسک سے زیادہ پانی جو ہے وہ اس نالے میں چل رہا ہے. اس کی کیپیسٹی 4500 کیوسک ہے, اور اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ LBOD کے جو کنارے ہیں ان کے اوپر سے پانی اوور ٹاپ ہو گیا ہے. پلیں جو بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر 2-2, 3-3 فٹ پانی پلوں کے اوپر چل رہا ہے. اور اس پانی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی ایک ندی ہے, پران ندی, جس نے جھڈو شہر کو تو ڈبو دیا تھا. اس کے بعد یہ جب LBOD میں جا کے آ کر گرتی ہے, وہاں پر بدین کا علاقہ شروع ہوتا ہے. حیات خاص کے لیے ایک گاؤں ہے جس کی پاپولیشن 12 سے 15,000 ہے. اس گاؤں کو ڈبونے کے علاوہ اس نے 100 دوسرے چھوٹے بڑے گاؤں جو ہے اس وقت پانی کی لپیٹ میں جو ہے وہ آگے ہوئے ہیں. لیکن سب سے اچھا کام یہ ہوا ہے کہ 2 شگاف اس میں پڑے ہیں. آرمی اور رینجرز جو ہے وہ انتظامیہ کی مدد کے لیے بر وقت جو ہے وہ آ گئی ہے یہاں پہ LBOD پہ, اور انہوں نے یہ شگاف جو ہے وہ بھرنے شروع کیے ہیں. ایک شگاف مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, جبکہ دوسرے شگاف کو بھی جو بند کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, ریلیف کا بتائیں کہ ریلیف آپریشن کیسا جا رہا ہے, وہاں کتنے لوگ متاثر ہیں, کیونکہ بدین جو ہے اور باقی جو 2 آپ نے علاقوں کے نام بتائے ہیں, ٹھٹھا ہے, سجاول ہے, یہ سندھ کے بھی خاصے بیکورڈ ایریاز میں شمار ہوتے ہیں. جی ہاں, یہاں پر جو ہے وہ ریلیف کا کام پرائم منسٹر صاحب نے جو 25,000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ہے وہ غریبوں کو دینے کا جو اعلان کیا ہے, اس کے بعد جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں, اور یہ 25,000 روپے وہاں سے نکلوا رہے ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا پرابلم ان غریبوں کو یہ ہو رہا ہے کہ جو وہاں پہ جو وہ مشینیں رکھ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے دے رہے ہیں, وہ جو ہے وہ ان کو 25,000 کی جگہ 23,000, 24,000 اور 22,000 روپیہ دے رہے ہیں, جس پر SSP بدین نے فوری طور پر ایکشن لے کر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ملک الیاس صاحب. محمود اختر چیمہ صاحب, آپ کام کرتے ہیں کنزرویشن آف نیچر پہ اور آپ کی تنظیم. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی سیلاب کی سوات اور کالام کے ایریا میں, جہاں پہ بڑے بڑے درخت جو ہیں دریا میں بہتے جا رہے ہیں اور لوگ اپنی جانوں پہ کھیل کے وہ لکڑی سمیٹ رہے ہیں, کناروں پہ ڈھیر لگا ہوا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ بہت ٹرینڈ ہے لکڑی کاٹنے کا, اور درخت جب کم ہوں گے اس سے کیا ہوگا, یہ سیلاب کم آئے گا یا زیادہ آئے گا, تھوڑا ہمیں سمجھا دیں ایک دفعہ پھر آپ. بنیادی طور پہ محمود اختر چیمہ جی, IUCN انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر سے میرا تعلق ہے,
اور ہمارے ساتھ کوئی 16,000 سائنٹسٹ ہیں گلوبلی جو ایسوسیٹڈ ہیں نیچرل ریسورس مینجمنٹ میں، اور کو 1200 ممبرز ہیں IUCN کے، اور پاکستان میں 41 ممبرز ہیں جو یہ نیچر کنزرویشن اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور جو سچویشن فیس ہو رہی ہے، میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا۔ پاکستان یہ جب سال سٹارٹ ہوا تو ہمارا پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ پرولونگڈ ونٹر تھا، پھر ڈس اپیئر ہوا جو اگر آپ دیکھیں جو سپرنگ ہے، اور ہمیں ہاٹ منتھس 60 ایئرز میں اپریل مئی کے جو منتھس ہیں وہ ہاٹیسٹ منتھس سے پچھلے 60 سال میں۔ تو نوئنگلی کہ ہمیں اس دفعہ پریڈکشن آ گئی تھی کہ ہمیں یہ جو رینز ہیں وہ ہیوی ہوں گی، اب نارمل مونسون ہوں گے، لیکن وہ ایکسیپشنلی اب نارمل ہوئے۔ ابھی پاکستان میں جس طرح کی سچویشن آپ بات کر رہے تھے ان ایریاز کی، بلوچستان میں اگر دیکھوں تو وہاں پہ بارش ہماری 451% بارش جو ہے وہ روٹین سے زیادہ ہوئی ہے۔ اب وہ سارا پانی پھر جا کے سندھ میں بہتا ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے جن ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں وہی ایکسپیرینس ہوا ماؤنٹینیس ایریاز میں۔ جیسے فلیش فلڈز کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو کور ہے اگر وہ موجود ہے تو وہ زمین کے اندر پانی جذب کرنے میں، انفلٹریٹ کرنے میں اور ڈیپ پرکولیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ ہمارے جب یہ ویجیٹیٹو کور کم ہو جاتا ہے، درخت کٹ جاتے ہیں، تو وہ پانی وہ جو رک کر زمین کے اندر جاتا ہے وہ پانی وہ فوراً سپیڈ کے ساتھ بہتا ہے اور وہ پھر ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیچر کے ساتھ اگر آپ کچھ ایسے کر رہے ہوں تو پھر نیچر اپنا ریونج وہ لیتی ہے۔ تو ہمیں انفارچونیٹلی پاکستان کا جو ویجیٹیٹو کور ہے وہ دیکھیں پہلے ہی کوئی 5% کے قریب ہے۔ نہیں، کیا اس پہ آپ کیا کریں؟ مطلب یہ جو ایریاز ہیں، سوات ہے، کالام ہے، کیا مکمل پابندی لگا دیں کسی بھی قسم کی لکڑی کاٹنے پر؟ دیکھیں پابندی بالکل مکمل تو نہیں میں کہوں گا، لیکن جو ڈیڈ ووڈ ہے اس کو نکالنے کی جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پورے جنگل کاٹ کے تو پھر ویٹ کریں کہ جی آپ اس ایکو سسٹم کو پروٹیکشن میں۔ ہمارے مثالیں موجود ہیں نیبرنگ کنٹریز میں۔ میں آپ کو انڈیا کی مثال دیتا ہوں، وہاں پہ 17% سے لے کے اب 23% تک فارسٹ پہنچ گئے ہیں۔ چائنا میں 27% تک فارسٹ ہیں، اور انہوں نے فارسٹ کو یوز کیا ہے انڈر گراؤنڈ سٹوریجز کو بڑھانے میں۔ ہم نے فارسٹ پہ بہت کم توجہ دیا، اور ابھی ریسنٹلی آئی تھنک پچھلے چند سالوں میں پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے کہ نئے درخت لگائیں، اور کوسٹل ایریاز میں بھی بہت جی بالکل۔ ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ جو تجاوزات ہیں، مطلب آپ دریا کے یا چشموں کے یا نالوں کے اوپر آپ تجاوزات بنا لیتے ہیں، ہلی ایریاز کی اگر بات کریں جو تباہی ہوئی، اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ دریا نے تو اپنا راستہ بنانا ہے۔ دیکھیں یہ پلینز ہوں یا ہلی ایریاز ہوں، پانی کو راستہ چاہیے، اور پانی صاف ظاہر ہے کہ ہم نے راستے میں ہی انفارچونیٹلی، پہلے تو یہ ہے کہ اتنا ادراک نہیں تھا کہ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوگا۔ اگر تو بہت ایکسیپشنل جس طرح سے ہمارا ایمیشن بہت کم ہے، بارشیں اتنی زیادہ ہو گئیں تو شاید یہ راستہ نہیں، لیکن جو ہماری پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، بڑا ایمبیشیسلی ہم پلان کرتے ہیں۔ ہمارے اگر ڈاکومنٹس آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ اتنے زبردست قسم کے ہیں، پالیسیز ہیں، پلانز ہیں، لیکن ویئر وی لیک ان انفورسمنٹ امپلیمنٹیشن، یہ جو امپلیمنٹیشن کی کمی ہے، میرا خیال ہے سارے اداروں کو مل کے اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اگر دریا کے کنارے آپ پھر دوبارہ سے جا کے دریا کے اندر بلڈنگ بنا لیں گے تو پھر کہیں کہ دریا پانی جو ہے نا وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، تو پانی نے تو اپنا راستہ بنانا ہے، اور بلینز کا انفراسٹرکچر ہم نے لوز کیا محض اس وجہ سے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر۔ ویری رائٹ۔ ملک الیاس صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کہ جو وہاں پہ پہلی مسائل ہیں، سندھ کی اوور آل بات کر رہا ہوں، خالی بدین کی نہیں، کہ پانی کے مسائل، دوائی ادویات کے، ہاسپٹلز کے، اب انفراسٹرکچر جب یہ تباہ ہوا ہے
تو کیسے مینیج کرے گی؟ کوئی روڈ میپ دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے؟ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے آگے بڑھانا ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو کوئی روڈ میپ جو ہے وہ یہ نہیں دیا گیا ہے. یہ جو تباہی آئی ہے یہ اس کو 5 سال سے زیادہ ٹائم لگے گا جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے. بدین ضلع میں صرف 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے اس پر کھڑی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں. یہاں پر جو ہے کپاس کی فصل بالکل تیار تھی, ٹماٹر لگ رہا تھا, مرچی کی فصل تھی, وہ تو بالکل فصلیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. چاول جو ہے وہ تقریباً 40% جو ہے وہ لگا ہے, 60% چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے. تو ہمارے پاس بدین میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب پورے ملک میں پانی ہوتا ہے تو ہم کیونکہ ٹیل کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سمندر کے ساتھ ہیں, تھیلی علاقے میں, یہاں پر پانی کا شدید کرائسس. اچھا, کچھ میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ کچھ باثر وہاں کے جو سندھ کے بڑے زمیندار ہیں انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی کا رخ موڑنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ میڈیا میں رپورٹ ہوئے, کوئی حقیقت ہے اس میں؟ نہیں, بالکل یہ جو رپورٹ ہوئی ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے, وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بڑے جو زمیندار ہیں, جو جاگیردار ہیں یہاں کے, انہوں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے یہ جو ہمارے پاس پران ندی میں جو 2 کٹ لگے ہیں وہ اسی لیے لگائے گئے ہیں کہ وہاں پر بڑے جو زمیندار ہیں انہوں نے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے یہ کٹ لگائے. 100 سے زیادہ جو ہے وہ گھر جو ہے وہ 100 سے زیادہ جو ہے گاؤں پانی کی لپیٹ میں آگے ہوئے. اور اس کٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی انہوں نے الزام لگایا اور کچھ بندوں کا شناختی کارڈ بھی قابو کیے کہ یہ وہ بندے آئے ہیں جنہوں نے یہ رات کے اندھیرے میں کٹ لگایا ہے. اور پولیس نے ان بندوں کے خلاف FIR بھی کاٹی ہے. اور یہ جو 100 گاؤں جو ہے وہ ان کی ہزاروں ایکڑ زمین تباہ ہو گئی ہے, اس کا ذمہ کون لے گا, ان کا وہ نقصان کون پورا کرے گا؟ لیکن یہ سوال جو ہے وہ یقیناً سندھ حکومت سے پوچھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ملک الیاس, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بدین سے. رضوان, اب حکومت کا کیا آگے روڈ میپ ہے؟ یقیناً انہوں نے کافی حد تک جائزہ لے لیا ہوگا کیونکہ وہاں سے پانی تو خاصا کم ہو گیا اور باقی اب جو ہے ریہیبلیٹیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہونا ہے. تو کیا روڈ میپ دیا ہے؟ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے اماؤنٹ, کس طرح کریں گے؟ جو ڈونیشنز آ رہی ہیں کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی؟ ٹرانسپیرنسی کے بہت سارے ایشوز ہیں, وہ کیسے دور ہوں گے؟ جی دیکھیے شہزاد, یہاں پر جو خیبر پختونخوا کے اضلاع میں جو ہم نے ابھی تک جو کچھ دنوں سے ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کے جو اس اضلاع ہیں وہاں پر خاصی دلچسپی لی جا رہی ہے. جیسے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے گزشتہ روز بھی وہ یہاں پر آئے, انہوں نے کالام کا بھی وزٹ کیا, سوات کا بھی وزٹ کیا, اور جتنے بھی یہ سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ خود ان علاقوں میں جا کر ان کا وزٹ کر رہے ہیں. جو روڈ میپ ہے حکومت کی جانب سے اس کو یہی آپ کہہ لیں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کا بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کا یہی روڈ میپ ہے کہ ایک تو BISP کی جانب سے جو متاثرہ خاندان ہیں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جب یہاں پر سوات کے وزٹ پر تھے تو انہوں نے بھی جو متاثرہ افراد ہیں ان کے لیے ریلیف کی بھی اماؤنٹ کا بھی جو ہے اس کا بھی اعلان کیا. اس کے علاوہ جو آرمی کی جانب سے ہم نے دیکھا جو سیاح پھنسے ہوئے تھے کالام میں, ان کو ایک تو ہیلی کے ذریعے جو ہے وہ سیف پلیسز پر ایک تو ان میں منتقل بھی کیا گیا. دوسری جو مقامی لوگ ہیں جن کے ہوٹلز کی بھی بات ہوئی تھی ان کے لیے بھی جو ہے وہ ریلیف کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. حکومت کی جانب سے بھی جو ہوٹل تباہ ہوئے ہیں, جیسے ابھی بات کر رہے تھے چیمہ صابری کے دریا کے اندر یا دریا کے کنارے جو غیر قانونی طور پر ہوٹلز اور جو مکانات تھے اور وہ تباہ ہو گئے, ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ کیا مطلب کوئی اگلی دفعہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا, مطلب ان کو منع کر دیا جائے گا, دوبارہ سے وہ مافیا سرگرم نہیں ہوگا؟ ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دیکھیں شہزاد, جو مافیا ہے اس کی تو نشاندہی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہاں پر بھی جو ہماری جب انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو مافیا تھا جنہوں نے غیر قانونی جگہوں پر مطلب جو کہ ڈینجر زونز تھے وہاں پر جنہوں نے تعمیرات کی ہیں, دوبارہ سے ہوٹلز کی تعمیرات بھی کی ہیں, ان کے خلاف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو حکومت کی جانب سے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ یہ وہ غیر قانونی جگہیں تھی جہاں پر دوبارہ سے تعمیرات کی گئی ہیں, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انتظامیہ بھی حرکت میں آئی ہے. حکومت کی جانب سے بھی انہیں اس چیز کو کافی جو ہے وہ پرسو کیا جا رہا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں, کون وہ مافیا سے
جنہوں نے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالا، بالکل ان کے خلاف جو ہے بہت قانونی شکریہ آپ کا۔ رضوان عارف ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے اپڈیٹ کر رہے تھے وہاں پہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن، اور اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کے منصوبے ہیں حکومت خیبر پختونخوا کے، وہ کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے، اور وہ جو غیر قانونی تعمیرات تھیں جو تباہ ہو گئیں سیلاب میں، کیا وہ مافیا دوبارہ سے تو نہیں سرگرم عمل ہو جائے گا اور وہ وہی حرکت کرے گا جو 2010 کے سیلاب کے بعد کی تھی۔ اویس نورانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ اویس نورانی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بھر سے جتنی بھی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، چاہے وہ غیر سرکاری مذہبی تنظیمیں ہوں یا کسی اور جماعت سے تعلق ہو ان کا، وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتی ہیں اور اس کی پروموشن بھی ہوتی ہے، لوگ دیتے بھی ہیں۔ آپ یہ ذرا فرما دیجئے کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کسی بھی غیر سرکاری تنظیم کو ڈونیٹ کرتے ہوئے کہ واقعی کہ جائز حقدار تک جو ہے وہ یہ حق پہنچ جائے گا؟ اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جناب، بہت بہت آپ کا۔ میرے خیال سے جو آپ کا سوال ہے وہ انتہائی معقول ہے، اور یہ ٹرسٹ کا اور گڈ ول کا سوال ہے۔ اس سے پہلے بھی قبل سے بھی اس ملک میں آفیت ہوئی ہیں، جو اس قسم کی ناگہانی ہوتی ہے، آفات آتی ہیں، اس میں پاکستان کے تمام جو مخیر حضرات ہیں، خصوصاً کراچی کے اور دوسرے شہروں کے جو لوگ ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور سب کے اپنے اپنے پاکٹس ہیں۔ اس میں یہاں پہ حکومتی سطح پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور این جی اوز بھی ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز بھی کر رہی ہیں، اور جو مقامی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی حد تک ہر جگہ پہ، ہر ایسی جگہوں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ بہت سارے افراد جیسے نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو میرا خیال سے کریڈیبلٹی اور کریڈینشلز کے اوپر ہے، لوگ جہاں کمفرٹ زون میں فیل کرتے ہیں، مگر لوگ جو مخیر حضرات ڈونیشن دے رہے ہیں وہ ضرور اس بات پہ غور کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ ہاں وہ جو دے رہے ہیں وہ لوگ اسی جگہ پہ لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو سہولیات بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت 65% سے زائد حصہ ملک کا جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے سیلاب زدگان میں، اور لوگ جو ہیں بے یار و مددگار ہیں، سڑکوں پہ ہیں، ان کے رہنے کا، ان کے کھانا پینا، اور یہ جب پانی انشاءاللہ سب کی دعاؤں سے پوری دنیا میں سب جگہ ہر جگہ سب دعائیں ہو رہی ہیں، یہ پانی جب اپنی جگہ واپس چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ان کے گھر کی طرف بھی کرنی ہے۔ بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں 12 فٹ 8 10 فٹ پانی کھڑا ہے، سندھ کے علاقے ایسے ہیں۔ آج میں نوشیرہ میں تھا، اور میں خاص طور پہ وہ ہماری جو وہاں اسسٹنٹ کمشنر ہیں مس وزیر، ان کو مبارکباد اور ان کو اپریشیٹ کرنے کیا تھا کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ پورا ڈسٹرکٹ اپنا انہوں نے بچایا، اور انہوں نے خالی کرایا اس کو پورا، اور اب ان کے پورے ملک میں اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ اس سردیاں آ رہی ہیں، ہمیں کمبل بھی پرووائڈ کرنے ہیں، خیمے تو کرنے ہیں، کمبل بھی آنے والے دنوں میں چاہیے ہوں گے، اور مچھر کے جو مسکیٹو کے جو نیٹ ہیں وہ بھی اچھا ضرورت ہے، خاص طور پہ مائیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، بیبی جی بالکل ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جو چھوٹی بچیاں ہیں، اب یہ جو بچے بیچارے اسکول جن کے بند ہو گئے، اسکول جا نہیں سکتے، تعلیمی نقصان ہے، اس کا بھی ایجوکیشن۔ اچھا نورانی صاحب، ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سردیاں آ رہی ہیں اور ان کو گرم کپڑے اور کمبل وغیرہ کی ضرورت ہوگی، اور یہ کام جو ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، لیکن پھر بھی حکومت نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوگا، حکومت نے پلان کیا ہوگا کہ کتنے عرصے میں ہم نے تمام لوگوں کو جو ہے دوبارہ سے اس قابل بنا دینا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں۔ دیکھیے جی، پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی کریڈیبلٹی اس معاملے کے اندر جو لوگ اس وقت، میں سمجھتا ہوں، ایک تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان حالات میں تمام تر اختلافات کو پس رکھ کے اور اختلافات کو ختم کر کے تمام سیاسی، مذہبی، غیر سیاسی جماعتوں کو ایک قوم بن کر سامنے آنا چاہیے اور ان سب کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس رہی ہے ماضی اور تاریخ میں، وہ بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ بھی سب داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قوم کو مایوس نہیں کریں گے اپنی ایڈمنسٹریشن سکلز کے پر۔ اچھا ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، ویسا ایک سوال اور ہے، پھر چیمہ صاحب کے پاس مجھے جانا ہے۔ سوال یہ کہ ماضی میں جو اس طرح کی قدرتی آفات آئیں، ہم نے دیکھا کہ کئی جو
جی آواز آ رہی ہے آپ کو اویس صاحب؟ جی جی مجھے جی ماضی میں جو قدرتی آفات آئی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ آبزرو کیا، دیکھا گیا کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ بھی مطلب کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لوگوں میں ایک دوبارہ سے اپنی سمپتھی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چندے بھی وصول کرتی ہیں، وہ خاصی ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ اس دفعہ ان کے اوپر کیا مانیٹرنگ ہے، کیا حکمت عملی ہے کہ دوبارہ سے کہیں؟ جی میرا خیال سے یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر مانیٹر کرے اور ان کو دیکھے۔ یہ ایک عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ عام آدمی جو ہے نا اس کو تو اس چیز سے سروکار نہیں ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، جس کو سامنے آ گیا اس کو دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہاں پہ سگنل پہ بھی ڈبے لے کے کھڑے ہیں لوگ، چوراہوں پہ بھی کھڑے ہیں، موٹر وے پہ بھی کھڑے ہیں، جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ دے دیتا ہے، اس کا دل کرتا ہے۔ اب کہاں جاتا ہے، کس طرح جاتا ہے، کام کرنا جو ہے نا اسٹیٹ کا ہے۔ بالکل صحیح۔ عبدالشکور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت ابھی رابطہ دوبارہ ان سے ہم کرتے ہیں عبدالشکور صاحب سے۔ چیمہ صاحب ابھی ایک سوال یہ کہ کل بھی ہم نے بڑی اس پہ پروگرام کیا، کلائمیٹ چینج، یعنی کہ پاکستان کا شیئر نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثرہ جو ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ ہم امریکہ، چائنا، یورپ یا بھارت کو نہیں فورس کر سکتے کہ وہ یہ کام نہ کریں اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم خود کیا کریں کہ ہم اس کے نقصانات کو کم کر دیں، میٹیگیٹ کر دیں اس کے ایفیکٹس کو، ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی گرین ہاؤس گیسز میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ 1% سے کم ہے، اور جو پاکستان پچھلے ایک ڈیکیڈ سے مور دین اے ڈیکیڈ پاکستان جو ہے نا وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جو کہ ہٹ ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے۔ یہ تو ہمیں بالکل انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فینومینا کیا ہے، یہ میکنزم کیا ہے۔ تو امیشن میں اگر ہمارا کنٹریبیوشن منیمل ہے تو ہم امپیکٹ ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی وائس ریز کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہم اسی طرح سے سفر ہوتے رہیں۔ ابھی جیسے ہمیں یہ سچویشن فیس ہو رہی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نیڈ ٹو کم، وہ ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے۔ پاکستانی قوم، میں سمجھتا ہوں 2010 میں بھی زلزلہ جب آیا اس وقت بھی سونامی کی جو لہریں آتی ہیں، یہاں پاکستانی قوم جتنا ریزیلینٹ قوم کوئی نہیں ہے اور اتنا وہ مل کے کام کرنے۔ ابھی پچھلے آپ نے بات کی یہ جو کس طرح سے لوگ، میں پچھلے اسی ہفتے کے شروع میں 29 کو میں کراچی میں تھا تو میں نے دیکھا امیزنگ، ایئرپورٹ سے لے کے جہاں تک بھی میں نے ٹریول کیا، نمبر آف پلیسز پر لوگ کپڑے دے رہے ہیں، لوگ پیسے دے رہے ہیں، لوگ کیمپس لگے ہوئے۔ یہ کیا ہے کہ یہ سارا پیشن ہے جس کے ساتھ ہم مل کے، پاکستان آرمی ہے، چیمہ صاحب یہ بات بالکل درست ہے، یہ کہ اپنے طور پہ مدد کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن سرکاری سطح پہ اور انڈیویجول سطح پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنا، ہمیں ضرور کرنے کی ضرورت ہے کہ میٹیگیشن کے لیے کہ کلائمیٹ چینج میں جو ایمیشنز ہیں اس کے جہاں بھی کم ہو سکتی ہے، جیسے سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کا ہے کہ اب BRT LRT ہم اس کی طرف آگے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا 1% سے بھی کم حصہ ہے اس کو بھی مزید کم، اس کو بھی مزید کم کریں، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں، ہم ایز رسپانسیبل جو بھی ایمیشنز کم ہو سکتی ہیں وہ کریں۔ ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں ہو سکتی ہیں، آپ الیکٹرک وہیکلز ہیں، آپ اوورآل جو میکنزم ہے آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود لیکن کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 92 کا جب سیلاب آیا تو میں پیدل یہ کراس کر کے مظفر آباد اور پھر گڑی دوپٹہ گیا، تو جب یہ ہم پروجیکٹ کر رہے تھے دیر کوہستان میں، یورپین یونین فنڈڈ، تو وہاں پر ہمیں کوئی بریجز بنانے تھے، ہمیں کوئی روڈز بنانی تھی، ہمیں کوئی واٹر چینلز بنانے تھے، تو میں نے اس وقت یہ انکلکیٹ کیا کہ ہم جو بریجز بنائیں وہ کلائمیٹ جو انوائرمنٹل مین سٹریمنگ ہے اس کو مد نظر رکھ کے ان کے بریجز کی ہائٹ اوپر رکھی، ان کی بیس بڑھائے، اور وہ انٹیکٹ ہیں آج بھی۔
ٹھیک، اور ہماری روڈز بھی اس طرح سے ہیں جس میں پانی ہٹ نہیں کرتا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پانی ان کو ہٹ نہیں کرتا. روڈز جو بنی وہ اتنی انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں، وہاں پہ امپیکٹ منیمل ہے. تو اگر بلینز کا انفراسٹرکچر جا سکتا ہے اس فلڈ کے، تو ہمیں اسی طرح سے پلان کرنے بھی ہونا چاہیے. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، گلوبل امبیسڈر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی. بہت شکریہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ. الخدمت فاؤنڈیشن بڑا زبردست کام کر رہی ہے، جو سیلاب زدگان کی مدد، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں مختلف ان کی ویڈیوز بھی آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ ٹرانسپیرنسی کی بار بار بات ہوتی ہے، مطلب ہر بندہ اس میں کوشش کر رہا ہے، کچھ کریڈٹ لے رہے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں بھی اس طرح کی کوئی سامنے صورتحال ہے. جو ٹرانسپیرنسی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص دینا چاہے، ڈونیٹ کرنا چاہے، سو وہ کن چیزوں کا خیال رکھے؟ یہی سوال میں نے بھی نورانی صاحب سے بھی کیا تھا، آپ سے بھی یہی کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، لیکن جو ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، اصل میں سب سے بنیادی بات ہی ٹرانسپیرنسی کی ہے کہ آپ ادھر ہی ڈونیشنز اپنی دیں. لوگوں کی بہت محنت کے ساتھ جو کمائی ہوئی جو پیسے ہیں، اور آج کل کے جو معاشی جو بہت زیادہ ہمارے ڈاؤن فال آیا ہوا ہے، ویسے ہی لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر دے رہے ہیں. تو ان کو تو ضروری چاہیے کہ وہ ضرور ان لوگوں کو دیں جن کے اوپر ان کو بھروسہ ہو. اور میں جس فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے بہت فخر ہے کہ ہم سے کوئی پچھلے زلزلے کا حساب مانگے، ہم سے پچھلے کوئی سیلاب کا حساب مانگے. ہمارے پاس ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں. یہ بہت ضروری ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے اوپر لوگ آنکھیں بند کر کے اس لیے وہ اعتبار کرتے ہیں کہ اس کی قیادت سے لے کر، اس کی لیڈرشپ سے لے کر، اس کے کارکن تک سب لوگ فری کام کرتے ہیں. اچھا، ایک سوال ہے سمیہ راحیل قاضی صاحب، ایک سوال. گلوبل امبیسڈر الخدمت فاؤنڈیشن کی، دنیا بھر میں آپ اس تنظیم کو ریپرزینٹ یقیناً کرتی ہوں گی. پاکستان میں بہت زبردست تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے. پاکستان میں انٹرنیشنل این جی اوز بھی کام کیا کرتی تھیں، اور اس میں کافی ساری کچھ عرصہ پہلے چلی گئیں. شاید پالیسیز ہم نے ایسی بنائیں، یا ان کے کام میں کوئی ایسی قباحت تھی کہ جو مناسب نہیں تھی، یا پاکستان کے آئین سے یا قانون سے متصادم تھی. ان کا ہونا کتنا ضروری ہے کسی بھی ملک میں جب ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے، انٹرنیشنل این جی اوز کا یا عالمی اداروں کا؟ دیکھیں جی، بڑا ڈیزاسٹر اس دفعہ ہے کہ یہ ایک ملک کا کام نہیں ہے، اور جو بھی انٹرنیشنل این جی اوز ہیں ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہر جو انٹرنیشنل این جی او ہے، ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. اور ہماری بدقسمت یہ رہی ہے کہ جو ہمارے حکومتی افراد ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بالکل اچھا سلوک بھی نہیں کر پاتے، اور وہ ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہوتی. میں ابھی وہ اینجلینا جولی کی ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ اس نے جو پھر وہ رپورٹ یہاں سے جا کے دی کہ وہ امداد کے لیے آئی تھی، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ ملنے کی اور ان کے اہل خانہ نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور وہ جو انہوں نے رپورٹ دیا ہمارے لیے بہت ہی شرم کا کام ہے. ایک دوسرے وزیر اعظم نے ترکی کی صدر کی وہ ایریا نے اپنا ہار دیا، وہ گھر لے گئے. تو یہ انٹرنیشنلی جب بھی ہم موو کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بنتی ہیں. تو اس لیے ہمیں ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے، ہماری صوبائی حکومتوں کو بھی چاہیے، ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ عوام کو چاہیے کہ وہ اگر ہمیں یعنی اگر نوٹ دے رہے ہیں تو ووٹ کے وقت بھی وہ اعتبار کریں ان لوگوں کو حکومت. ویری رائٹ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اویس نورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس نورانی صاحب، یہ عالمی اداروں کی پاکستان میں اس وقت مدد کرنا، انہوں نے پلیج بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ رسپانس گلوبل کمیونٹی کا نہیں ہے. اس پر کل بھی ہم نے بات کی تھی. تو یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے انٹرنیشنل این جی اوز کے حوالے سے ہم نے ایک پالیسی اختیار کی ہے، آپ کے خیال میں وہ ریویو کرنی چاہیے، یا وہ جو ہمارا فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا؟ اویس نورانی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اویس نورانی صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. چیمہ صاحب، آپ سے اگر میں سوال کر لوں کہ آپ کی یہ تنظیم ہے، اور جو انٹرنیشنل این جی اوز تھیں اور اب پاکستان میں وہ نہیں کام کرتی،
کیا اس میں کتنا مشکل ہے؟ مطلب کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں آپ فیس کرتے کوئی جس طرح؟ نہیں دیکھیں، حکومت پاکستان جو ہے وہ بڑی کوآپریٹیو ہے. حکومت پاکستان بہت ہی اچھا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے تو حکومت پاکستان جو ہے وہ حکومتی اداروں کا جو استعداد کار بڑھانے کی ضرورت ہے. ہماری توقعات حکومت سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو لیکن ان کے پاس ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے. ابھی جس طرح سے ہمارے ڈپارٹمنٹس پرفارم کر رہے ہیں ایکسیپشنل ہے. گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر، اسی طرح پروونشل لیول پہ بھی گورنمنٹس، NDMA اور پروونشل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اتنے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ بلینز کا لاس ہے اور اس کو ایگریکلچر کے سیکٹر میں دیکھیں، لائف سٹاک کے سیکٹر میں اوور 700 اینیملز جو ہے نا وہ ایگریکلچر کے سیکٹر میں جتنا بھی کپاس آپ کی ہے، جتنی یہ جو فصلیں لگی ہوئی تھی ساری ویجیٹیبلز اسپیشلی وہ چلی گئی ہیں. اب ہم کیا، یہ ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں میں امپارٹنٹ. اچھا، جب یہ سیلابی پانی جو اس وقت جمع ہے پاکستان کے خاص طور پہ نواحی علاقوں میں، جب یہ اترے گا پھر اس زمین کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا وہ دوبارہ سے اس کو کلٹیویشن وہاں پہ اچھے طریقے سے ہو پائے گی یا اس پہ بھی کوئی کام کرنا پڑے گا؟ اس میں 2 طرح کے ہیں جی. ایک تو ایریا ایسا ہے جو کہ دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں پہ تو فرٹیلیٹی بڑھتی ہے کراپس کی بہتر. لیکن جہاں پہ یہ زیادہ پانی کھڑا رہا ہے وہاں پہ ایک چینج آئے گی کہ جو آپ نے کراپ نیکسٹ کلٹیویٹ کرنی تھی اس کے لیے وہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں رہے گا. یہ چانس ہو سکتا ہے. اور ابھی بھی جو 2 اسپیل آ رہے ہیں اگر وہ ہیوی ہو جاتے ہیں تو یہ مزید ٹائم، اسپیشلی سندھ تو ہر لحاظ سے بلند سے بھی پانی وہیں پہ آ کے، یعنی ایک تو جو کھڑی فصلیں تھی وہ تباہ ہو گئیں اور ایک جو اگلی فصل کی بوائی کرنی تھی وہ بھی ٹائم پہ نہیں ہو پائی. لیکن میں 2-3 چیزیں آپ کو یہاں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کوئکلی. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو میکنزم اسٹیبلش ہیں اس کو نیشنل کوآرڈینیٹنگ باڈی IUCN نے بنائی ہے. خواتین کا آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج میڈم منسٹر. اور ابھی یہ کلائمیٹ چینج اینڈ جینڈر ایکشن پلان جو پریپیئر ہوا ہے اس کے تحت امپلیمنٹیشن آگے جو پلانز ہیں ان کو کریں تو لاسز منیمائز کیے جا سکتے ہیں. ہمارا میں آپ کو اگزامپل دوں، ہم بہت اچھے ہیں ڈاکومنٹس بنانے میں. فارسٹ فائرز کی آپ نے بات کی، یہ ایک شیرانی میں بلینز کا لاس 1 سال کے اندر ہوا. جو ہم نے ابھی رپورٹ یہ پریپیئر کی ہے ہم یہ بہت اچھا، لیکن جب مانسون آیا تو اس کے بعد یہ چیزیں ہمیں امپلیمنٹیشن میں جانے کی ضرورت ہے. اوورآل فیڈرل جو پالیسیز ہیں وہ بنانے کی، تو مل کے اگر کام کریں ادارے تو ہم یقیناً یہ جو چیلنجز ہیں ان کو مل کے کر سکتے ہیں. پاکستان نیوی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے یہ IUCN کی جو نیشنل کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے، ابھی ہم نے 29 کو اس کی میٹنگ کی ہے، اس میں سارے شامل تھے. تو مل کے ان کو ساتھ ہمیں تھینک یو. نورانی صاحب، اویس نورانی صاحب سے دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہو گیا. اویس نورانی صاحب صرف کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 17,566 اسکولوں کو یا تو شدید نقصان پہنچا ہے یا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. اور پاکستان کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، بیکورڈ نہیں کہنا چاہیے، دور دراز کے جو علاقے ہیں پاکستان کے، ادھر ویسے ہی جو انرولمنٹ ریٹ ہے بچوں کا وہ کم ہے. اب اگر یہ تباہی کے بعد اس طرف کون توجہ دے گا؟ صوبائی حکومتوں سے آپ کیسے کوارڈینیٹ کریں گے خاص طور پہ پنجاب اور KP کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے جو یونیسیف کی بات ہوتی ہے، یونیسیف اور یونائٹڈ نیشن دونوں نے ایک ٹویٹ اور بھی کیا ہے، اور وہ یہ ٹویٹ تھا کہ پوری عالمی دنیا کو اب اس میدان میں آنا چاہیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ آج ہم نہ کر پائے تو ان کا نمبر نہیں آئے گا، ہمارا نمبر بھی آئے گا، اس سے زیادہ مقامی سطح پہ بھی اور عالمی دنیا بھی. کھل کر پاکستان کی امداد بھی کرے اور فرنٹ لائن پہ آ کر ان کو مورلی بھی سپورٹ کرے، فائنینشلی بھی سپورٹ کرے. ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے جو فرمائی بات کہ کس طرح کوآرڈینیٹ ہوگا، میرے خیال سے جو میکینزم تیار ہوا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اور NDMA کا، اور یہ سارے جو ہمارے نیول کے ہیں، آرمی کے اور دوسری جو فورسز کے اور دوسرے حضرات جتنی بھی بیوروکریسی کے، میرے خیال سے وہ اچھی طرح مینیج کر لیں گے اور یہ نوبت آئے گی نہیں. یہ اگین میں یہ کہتا ہوں ہمیں قوم بن کے آنا چاہیے، سیاسی اختلافات کو پس منظر سے بالکل غائب کر دینا چاہیے.
سیاست کو اس وقت بالکل چھوڑ دینی چاہیے, انسانیت کی خدمت کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اور ایک آخری سوال سر, آپ نے جب کہا کہ سیاسی اختلافات بھلا دینے چاہیے تو کیا آپ کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے؟ میں تو ہر سیاسی جماعت کو کہہ رہا ہوں, میں نے تو اپنے تمام کارکنوں کو پورے پاکستان میں جو ہمارے رضاکار جہاں بھی جتنے بھی ہیں خدمت کر رہے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ جس سے بھی ہو, جس جماعت سے بھی ہو, کسی سیاسی سے ہو, غیر سیاسی ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, مذہبی جماعت سے ہو, جتنا مزید اختلاف ہو مگر ان حالات میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہمیں قوم بن کر سامنے آ کر اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. جو دیانتداری کے ساتھ لوگ خدمت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس کا اجر دے گا, کیونکہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور انتہائی سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے جس کو ہم نے اس معاملے سے, اس حالات سے اپنی قوم کو نکالنا ہے اور ان کو اپنے پاؤں پہ واپس کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, ایک آخری سوال آپ سے, یہ جو ابھی اویس نورانی صاحب بات کر رہے تھے سیاسی اختلافات بھلانا, ثانیہ آئی پی ایس کے بعد ہم نے سیاسی اختلاف بھلائے تھے, لیکن یہ اس سیلاب کے بعد جو بدترین سیلاب ہے ہماری تاریخ کا, سیاسی اختلافات ہم کیوں نہیں بھلا پا رہے؟ سیاسی اختلافات بھی, اور سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. میں الخدمت کی اور جماعت اسلامی کی ایک ورکر ہونے کی وجہ سے میں تو پوری قوم سے اپیل کرتی ہوں, ہم خود بھی, ہمیں جو بھی اپروچ کر رہا ہے کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی, میں خود فنڈنگ میں لگی ہوئی ہوں. اگرچہ میڈیا نے بھی, حکومت نے بہت لیٹ رسپانس دیا ہے ہمیں, لیکن ہم فیلڈ پہ موجود ہیں, گراؤنڈ میں موجود ہیں. ابھی تک ہم خود بذات خود خدمت 25 کروڑ سے زیادہ مالیت کی اشیاء 3.25 لاکھ روپے, 3.25 لاکھ افراد تک اور خاندانوں تک ہم لوگ پہنچے اور ہم نے پہلے ریسکیو کیا ہے. اور میں ایک عورت ہونے کے ناطے خواتین کی نمائندگی ضرور کروں گی کہ الخدمت خواتین ٹرسٹ سے, خواتین جو پورے یعنی ملک میں آیا ہوا ہے نا, یہ ڈیزاسٹر ہر خطے میں آیا ہوا ہے اور اس سے سب سے زیادہ سفر بھی خواتین اور بچے کر رہے ہیں. ابھی آپ نے یونیسیف کا ذکر کیا, اسکولوں کا ذکر کیا, تو ہم نے سب سے پہلے ریسکیو کا کام کیا ہے. ریسکیو کا کام ابھی ذرا مکمل ہونے کو ہے, تو اب ہم ریلیف کا اور ریہیبلیٹیشن کا کام, اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جو ولنریبل لوگ ہیں اور جو خواتین اور بچے ہیں ان کو ایک تو کام پہ لگائیں, ان کو اسکولوں پہ لگائیں تاکہ وہ ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو. اور ان کو ہم, یعنی ہمارا ایک زرعی ملک ہے اور ہر تھریٹ کے ساتھ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے, تو ہم اس میں ضرور کھاد فراہم کریں, بیج فراہم کریں کہ جو لوگ بھی اپنی سبزیاں اگا سکتے ہیں, اپنی فصلیں اگا سکتے ہیں دوبارہ, ان کے لیے ہم ذرا ضرور حالات سازگار کریں کہ لوگ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں. اویس نورانی صاحب آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر ترجیمہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ. آپ ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.